अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वॉइस डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल। दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मसला फलस्तीन है, जहां पर इसराइली बमबारी की जद में स्कूल तो क्या अस्पताल भी आ गए हैं, और जंगी कवानीन की भी खिलाफवर्जी करते हुए इसराइल ने अस्पताल पर बमबारी की, जो कि जुल्म की इंतहा कर दी। दूसरा मौजू जो है वो नवाज शरीफ की आमद है, और 21 अक्टूबर का इस्तकबाल करने के लिए नून लीग सरगर्म है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जनाब आबद तेहमी साहब। सीनियर कॉलम नगार हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं। जी आबद तेहमी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त फलस्तीन की ताज़ा सूरत हाल जो है उसको आप किस नज़र से देखते हैं, और जो इसराइल ने ताज़ा बर्बरियत की इंतहा की है, हॉस्पिटल पर भी हमला कर दिया है, आपकी इस पे क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक जमाल साहब, इस वक्त वाक़अतन पूरी दुनिया एक तरफ है और इसराइल की हमायत में जो है ना वो खड़ी हो गई है। इसराइल की बर्बरियत जिस अंदाज में है, वहाँ बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रही हैं, बेगुनाह शहरी खुराक जो है वो बंद कर दी गई है, पानी का बंद कर दिया गया है। आज तो एक करबला का वहाँ जो है ना वो एक मंजर जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है। अब इसमें एक बड़ी अहम बात है, वो इसराइल जो अमेरिका जो है वो खुल के हमायत कर रहा है। न सिर्फ हमायत कर रहा है बल्कि आप देखें कि कई दिनों से उनका जो एक स्टेट सेक्रेटरी है वो वहाँ दौरे पे आए हुए हैं, अरब मुमालिक पे, और यहाँ इसराइल में भी मौजूद है। अभी आप ये देखें कि बाइडन जो है वो भी जो है ना वो इन्हीं दिनों जो है ना वो दौरा कर रहा है। इस अमेरिका ने अपना जो दूसरा बेड़ा भी रवाना कर दिया, वो भी पहुंचने वाला है। अब इस सारी सूरत हाल में अगर संगीनी देखी जाए तो आज तक कभी ये नहीं हुआ कि अमेरिका का सदर खुद जो है वो इसराइल के या फ़लस्तीन के दौरे पे ड्यूरिंग जंग वॉर जो है वो आया हो। ये बाइडन जो है वो आ रहा है, उसका मतलब ये है कि ये बहुत ही संगीन किस्म के जो है ना वो इनके अज़ाइम भी हैं। दूसरा, इस वक्त सऊदी अरब आप देख रहे हैं कि वो तो खुल के हमायत भी कर रहा है। ईरान ने जो है ना वो एक अल्टीमेटम दे दिया है, और ये जंग जो है ना ये बहुत जल्दी जो है ना वो ये फैल जाएगी, और ये वहाँ से जो है ना वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। आलमी जंग का खतरा है। आलमी जंग का। अब मिस्र के जो आप देख लें कि जी वहाँ इतनी बर्बरियत हो रही है कि इंसानी हकूक़ की इतनी पामाली हो रही है कि मिस्र ने जो रफ़ा का जो बॉर्डर है वो भी बंद कर दिया गया है। फ़लस्तीनी जो शहरी हैं, जो निहत्ते शहरी हैं, उनको जो है वहाँ खुराक, पानी और ये मेडिसिन वगैरह भी नहीं पहुँचने दी जा रही। जैसा कि आपने कहा हॉस्पिटल में भी इतनी हलाकतें हुई हैं। फिर उसके बाद जो सहाफ़ी जो हैं उनके जो है ना वो भी 2-3 सहाफ़ी जो है 12 के करीब शायद मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, एक सहाफ़ी जो है ना वो शहीद हो गए हैं। और वो सहाफ़ी जो सच लिख रहे हैं, जो सच बता रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, उसमें जो है ना वो बरतानिया का भी सहाफ़ी एक कार्टून उसने बनाया है इसराइल के खिलाफ, मुज़ालिम के खिलाफ, तो उसको भी उन्होंने बरतरफ कर दिया है। इसी तरह और कई सहाफ़ी जो है जो मुस्लिम वर्ल्ड के हैं, उन्होंने अगर उनके हक में जो है वो एक बयान दिया है तो उनको भी कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये अब ज़मीनी जंग शुरू हो गई तो इंशाअल्लाह ताला हिज़्बुल्लाह और हमास जो है और फ़लस्तीनी जो है मुजाहिदीन जो है वो इनको मलिया मेट कर देंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो क़िबला अव्वल की पूरे मुसलमानों को भी चाहिए कि वो उसकी हमायत भी करें और उसकी हमायत में उसके लिए जो है ना वो बाहर निकलें। लेकिन तामी साहब, ये तो इसमें वो अमेरिका और इतनी बड़ी सुपर पावर की सपोर्ट, और इस तरह वो फिजाई हमले करते हैं। जमीनी जंग का तो इम्कान कम रह गया है, वो फिजाई हमले करके नेस्तो नाबूद कर रहे हैं चीजों को। फ़िज़ाई हमले एक हद तक होते हैं, उसके बाद उन्होंने उसको कब्ज़ा करने के लिए तो वहाँ नहीं है, लेकिन हमास ने वहाँ जो है ना बारूदी सुरंगें लाई हैं, और वो उनका अपना एक तरीक़ाकार है। वो कमांडो सेक्शन करते हैं जिस अंदाज में, और मैं नहीं समझता कि वो एक तरफ 6 लाख फौज है इसराइल की और दूसरी तरफ 5-6 हज़ार सिर्फ
جو ہے نا فلسطینی جو ایک جنگجو جو تربیت یافتہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی تو نصرت جو ہے نا وہ اس ان میں کے جو سعودی عرب نے بھی مخالفت کی ہے اسرائیلی مظالم کی، اور عرب لیگ اور مسلمان ممالک کی اس پہ جو کردار ابھی تازہ ترین چل رہا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو باتوں کی حد تک ہے، فوری طور پہ تو OIC کو جو ہے نا وہ اجلاس بلا کے ایک جنگ بندی کا وہ کرنا چاہیے، اور جو ایک فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا ایک مطالبہ ہے، یہ واحد وقت ہے پورا ہو جائے گا آج اگر تمام عرب ممالک، تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو جائے تو ایک دن میں فلسطین آزاد ہو سکتا ہے۔ جی تامی صاحب، دوسرا ہے موضوع پاکستان کا ہے، جو نواز شریف سابق وزیر اعظم اس وقت پاکستان کے لیے سفر میں ہیں، اور 21 اکتوبر کو وہ پاکستان میں لاہور میں لینڈ کرنے والے ہیں، اور نون لیگ ان کے شاندار استقبال کے لیے بھرپور طریقے سے سرگرم ہے۔ ان کی آمد اور ملکی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور آئندہ جو ہے انتخابات، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا اپنا دیکھیں جی، میں مختصر بات کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک میڈیا نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ نے جلسے کر کے دیکھ لیے، کارنر میٹنگز کر کے دیکھ لی، آپ کارنرز میٹنگ میں، آپ جلسوں میں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں، میں بڑا ایک کلپ سن کے میرے لیے بڑی حیران کی بات ہے، وہ ایک اسد الرحمان، ان کا کوئی سابق MNA ہے کمالیہ سے، انہوں نے ایک جلسے میں کہا کہ جی جو لوگ یہاں آئے ہیں میرے اس جلسے میں وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ جو لوگ مینار پاکستان جائیں گے نواز شریف کے خطاب سننے کے لیے، وہ لوگ بغیر کسی حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نواز شریف صاحب کے سامنے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نعوذ باللہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ فرشتے بنائیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ وہاں لے کے جائیں۔ نعوذ باللہ یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف کچھ عرصہ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کا استقبال کرنا حد سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ نعوذ باللہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور اس مذہب کو جس انداز میں جس لیول پہ لے گئے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ یہ ٹھیک ہے، سیاست ہے، سیاست کو سیاست تک رکھے۔ آپ نے پورے لاہور میں بینرز لگا دی ہیں، پورے پنجاب میں آپ نے پورے میڈیا میں ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، آپ پوری مشینری جو ہے، پوری ریاست جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے انتظامات کر رہی ہیں، چیف سیکرٹری اور IG جو ہے وہ سارے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، سارے لوگوں کو، ملازمین کو اکٹھا کر رہے ہیں اس وجہ سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، ان کو آتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جو نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو قانون کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر میں کوئی جو ہے نا وہ لا کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ہم نے جو ایک رائے سنی ہے، جو لا کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے، قانون یہ ہے کہ آپ اگر مجرم ہیں تو آپ نے پہلے سرنڈر کرنا ہے، سرنڈر آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کو جیل ہوئی ہے، سزا ہوئی ہے، تو آپ جیل میں جائیں گے اور پھر آپ سرنڈر کریں گے وہاں سے آ کے عدالت میں، اس کے بعد جو بھی ٹھیک ہے عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ آپ کریں۔ آپ نے پہلے سے ہی آپ نے بینر بھی اس طرح سے لگا دیا، آپ پروٹوکول بھی اس طرح سے ان کو دے رہے ہیں۔ ریاست وہاں جب وہ نکلے ہیں وہ انگلینڈ سے، لندن سے، تو ان کو ایک پروٹوکول دیا گیا ہے سرکاری طور پہ، اور آپ نے بینرز پہ بھی وزیر اعظم لگا رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ وہ وزیر اعظم۔ آپ خدا نہ کرے ایسا، آپ ریاست کے ساتھ یہ مذاق بند کریں۔ جو بھی ہے وہ وزیر اعظم بنتے ہیں نہیں بنتے قانون کے مطابق پہلے تو اپنے آپ کو پیش کریں، اور اس کے بعد اگر ان کو اجازت ملتی ہے انتخابات لڑنے کے، وہ انتخابات لڑیں۔ اور جو بھی آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے۔ آپ نے باقی سب کو تو ایک طرف ایک کونے میں لگا دی، دیوار کے ساتھ لگا دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو ہر جگہ پہ جلسے کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، جبکہ دوسرے جو اپوزیشن ہے یا PTI ہے، آپ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ یہاں بڑا خطرناک ہے، یہاں نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کوئی اور جگہ کا انتخاب کرتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں وہاں بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ ہمیں یہ جو ہے نا یہ چوہے بلی کا کھیل اب جو ہے نا وہ بند کرنا چاہیے۔ اگر ہم ریاست کے وفادار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو ایک
لیول پلینگ فیلڈ دیں اور انتخابات جو ہے وہ فیئر اینڈ فری کروائیں. یہی ایک حل ہے، لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی انتخابات بھی. لیکن تعمی صاحب وہ نگران وزیر اعظم نے تو اوپنلی کہا ہے کہ ہم فیئر اینڈ الیکشن کروائیں گے اور لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. پی ٹی آئی کو ایون نام لے کے کہا ہے. دیکھیں نا پریکٹیکلی تو آپ جو ہی یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ان پہ جو ہے نا سختیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ نے لوگوں کے انٹرویو کروانے شروع کر دیں، آپ نے جو کنگز پارٹی بنائی ہیں، ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے، ایک استحکام پاکستان ہے، آپ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس میں شامل کروا رہے ہیں، آپ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو منظر عام پہ لا رہے ہیں. تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے. اور وزیر اعظم سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ نہیں کر رہے، نہ وزیر اعظم اور نہ الیکشن کمیشن. ابھی تک جو ہے وہ الیکشن نہیں اناؤنس ہوا، اور میں آج آپ کو اس پروگرام میں یہ خبر دیتا چلوں کہ انشاءاللہ ود ان ڈیز پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ایگزیکٹ ڈیٹ پہ جو ہے نا وہ الیکشن کی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اب آپ کو اچھا جی تیامی صاحب یہ فرمائیے گا آخر میں کہ یہ نواز شریف کی آمد کو امید پاکستان کا نعرہ دیا گیا، تو جس طرح معیشت تباہ ہو چکی ہے، ملک مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو ایک امید کا نام دیا گیا اور وہ امید نواز شریف کی شکل میں ظاہر کی جا رہی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں اس میں تو آپ نواز شریف کے بجائے کوئی بھی ایک کھمبا پہ اٹھا کے اس کو کہہ دیں کہ یہ امید پاکستان ہے، تو آپ نے اس کو امید پاکستان بنا دیا، تو وہ لوگوں کو آپ مجبور کریں گے کہ اس کو مانے کہ یہ امید پاکستان. میں نہیں سمجھتا یہ امید پاکستان ہے. کیا ان کو موقع نہیں ملا؟ کتنی دفعہ آپ چھوڑ دیں سارا، پچھلے 16 مہینوں میں جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے، جو ملک کے حالات ہوئے ہیں، اس سے تو پہلے نہیں یہ ایسے تھے. اب انہوں نے خود ہی ساری تباہی کر کے اور آپ اس کو ایک بار پھر ٹھیک کریں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہم نے خود خراب کیا، اب ہم خود ہی ٹھیک کریں گے. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بالکل امید نہیں ہے ان سے. یہ لوگ پہلے ہی ان کو آزما چکے ہوئے ہیں، اور یہ خیال ہمارے مقتدر حلقے جو ہے نا ان کو جو ہے نا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سیاست کو تباہ نہ کریں. آپ جو صحیح ایک عوام فیصلہ کرتے ہیں اس میں کوئی آ جائے، نواز شریف آ جائے، عمران خان آ جائے، پیپلز پارٹی آ جائے، مولانا فضل الرحمان آ جائے، جو مرضی جس کو عوام سلیکٹ کرتے ہیں، آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کرو، وہ ہے امید پاکستان. فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے وہ امید پاکستان. بہت شکریہ عابد تیامی صاحب. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز بار وقت آپ تک پہنچتی رہیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.